फी उनुक़िही सतह, सुराहीदार गर्दन, फी सौतिही सहल, आवाज में एक रोब भी, सहर भी, नगमा भी, दो मुतजाद चीजें, रोब भी सहर भी, घनी भी, रोबदार भी और नगमा भी, मुतजाद सिफात, आवाज जो सुनता था खिंच जाता था, खिंच जाता था। वसीम कसीम, वसीम जिसको देखने से आंख न भरती हो, आप ऐसे हसीन थे, जितना देखो हुस्न बढ़ा, जितना देखो हुस्न बढ़ रहा। कसीम, आपका हुस्न ऐसा था जिधर से देखो उधर से हसीन। लम तैबह खुजला, मोटे नहीं, लम तुजरी बिही सुकला, बिल्कुल पतले नहीं, और जो एक दफा देखता उसकी नजर टिकती चली जाती और इश्क मोहब्बत बढ़ता चला जाता था। हुस्न का पैकर थे, हसन अल खल्क, सारे आज़ा मुतनासिब अल आज़ा, और सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर, सारा जिस्म बाल से खाली, सिर्फ यहाँ हल्के कलाई पर हल्के हल्के बाल थे, बाकी सारा जिस्म बालों से खाली, थोड़े से कंधों पर, थोड़े से सीने पर, रुएं, रोंगटे, बाल नहीं, लंबे बाल, हल्के 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 बाल, सीधी उंगलियां, हथेली का गोश्त पुर था, चाल में तेजी थी, ये तलवे गहरे थे, कदम छोटा, चाल में तेजी, कंधे झुके हुए, नजर यहां, ठोड़ी यहां, ये आपका चाल का अंदाज था। कोई आपको दाएं से बुलाता, बाएं से बुलाता, कभी ऐसे करके जवाब नहीं दिया, कभी ऐसे करके जवाब नहीं दिया। कोई कहता या रसूल अल्लाह, तो आप पूरा यूं होते, जी फरमाइए, या रसूल अल्लाह, तो आप जी फरमाइए, या रसूल, जी फरमाइए। कभी यूं करके नहीं कहा, बोलो क्या, सीने से सीना मिलाकर फिर कहते जी फरमाइए, जी फरमाइए। कभी मजलिस में पांव नहीं फैलाए, कभी उंगली का इशारा नहीं किया, पूरे हाथ का इशारा किया, पूरे हाथ। कभी बयान में मुक्के नहीं लहराए, कभी आस्तीनें नहीं चढ़ाई, कभी ऐसे ऐसे हाथ नहीं रहे, एक हाथ में ऐसा, दूसरा हाथ इतना इतना, इशारा किया, इतना, वकार के साथ, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, संजीदगी के साथ, सबको बराबर नजर से देखते थे। यूं लगता था मेरी तरफ देख रहे हैं, यूं लगता था मुझे ही प्यार कर रहे हैं, यूं लगता सबसे ज्यादा मैं ही इनका महबूब हूं। सबको ऐसी अपनी मोहब्बत की, ऐसे अपनी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार किया हुआ था, हर आदमी समझता था मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हर अदा को कामिल, अकमल, अतहर, अनवर, आला, अशरफ बनाकर तारीख के सफात पे सबत किया, सीनों में महफूज किया। ये है मेरा आपका रसूल, ये है मेरा आपका रसूल, ये है मेरा आपका नबी, जिसकी चाल महफूज, जिसका अंदाज महफूज, हाथ के हिलाने का इशारा महफूज। बातें करते करते चौकड़ी मार के बैठते, हाथों को ऐसे ऐसे हरकत देते थे, ये हथेली, ये अंगूठा, ये आपका अंदाज गुफ्तगू था, हाथों की बेसाख्ता हरकत थी। ये मेरे आपके नबी की सारा सरापा हिंदाम है जो महफूज है, मौजूद है। किसी नबी का नसम महफूज नहीं, हमारे नबी का नसम महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐजी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिफ बिन ज़ारह बिन समी बिन मजी बिन इवज बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूद बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यारू बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब भाई मोहम्मद ही बन जाओ ना, इतनी वर्दी तो पहन लो, और वर्दी में तो आ जाओ, पहचाने तो जाओ, पहचाने तो जाओ जो तुम्हें जिंदगी में नहीं भूला, मौत पे नहीं भूला। जिब्रील इजराइल, या रसूल अल्लाह हाजिर हुआ हूं, क्या इरशाद है? आपने कहा अगर मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। फिर आपने ऐसे जिब्रील को देखा और यूं इशारा किया आंखों से, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते, आगे आपकी मर्जी है।
تو ہم نے کہا اچھا نہیں، جاؤ پہلے میرے اللہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ، اگر مجھے بلائے گا تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، جاؤں کہ رہوں۔ جبریل واپس، اسرائیل موجود، گئے آئے، جواب آیا، کہہ دو میرے حبیب کو تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری رگ رگ اور نس نس کا مالک ہے، اگر یہ مسئلہ اس وقت اللہ کے نبی نہ اٹھاتے اور یہ بات اپنی قبول نہ کرواتے تو آج میں اور تم انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے، ہماری نسلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ جتنا زنا ہو رہا ہے، جتنی شراب پی جا رہی ہے، جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، جتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی، اگر 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 یہ مسئلہ اس وقت حل نہ کروایا جاتا تو پھر آج تمہیں اسلام آباد کیا پوری دھرتی میں امت میں انسان کم نظر آتے، جانور زیادہ نظر آتے۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بھی تمہارے لیے رویا۔ آپ نے کہا اچھا بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے، آ رہا ہوں بلا لے اسرائیل، اللہ کا حکم پورا کر۔ یہ کہنا تھا تو جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج دنیا محروم ہو گئی اس نورانی سلسلے سے جو آدم سے چل کے آپ پہ ختم ہوا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو ساتھ رو رہے تھے، یا رسول اللہ نبی تو پہلے بھی دنیا سے گئے، پر آپ جانے کے بعد وہ درد دے کر گئے ہیں، وہ دکھ دے کر گئے جو کوئی نبی نہیں دے کر گیا، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی، اگر آپ ہمیں رونے سے روک نہ جاتے تو آج ہم اور آپ پر رو کے دکھاتے، آج ہم آپ پر اپنے غم کو ظاہر کر کے دکھاتے۔ تو چند لمحات تھے، چند لمحات آپ نے ضائع نہیں کیے۔ آخری وصیت سنو اپنے نبی کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میری آخری وصیت ہے نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، غریبوں سے، مسکینوں سے، کمزوروں سے، غلام مراد نہیں، صرف غلام مراد نہیں، غلام، مسکین، کمزور، بیوہ، فقیر، غریب، ان پر ظالم نہ ہو جانا، ان سے بدتمیز نہ ہو جانا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا دین دو جملوں میں، نماز نہ چھوڑنا۔ اسلام آباد میں کتنے نمازی ہیں؟ یہ جو مجمع آیا بیٹھا ہے، اللہ کرے سارا ہی 5 وقت کا نمازی ہو، پر میں کیا کروں میری بدگمانی نہیں جاتی کہ ہائے ہائے کوئی ملتا ہے، کوئی ملتا ہے، اور چلو نمازی تو 100 میں 5 مل جاتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ 100 میں کوئی ایک دیکھ لوں جو گالیاں نہ دیتا ہو۔ 100 میں 100 گالیاں نکال رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا او غریبوں کو گالیاں نہ دیں، او غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، او مسکینوں بیواؤں ناداروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ چلو تم تو اوروں کو گالیاں دیتے تھے، اب تم ماؤں کو اولاد گالیاں دیتے، باپ کو اولاد گالیاں دیتی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک جوان لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کائنات تھر تھرا رہی ہے۔ سنتے ہو؟ اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ کا کوئی نشانی تو بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا جب دیکھو اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے۔ جب اسلام آباد پنڈی کی نوجوان نسل اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ڈانٹ دے تو سمجھنا قیامت ٹوٹنے والی ہے، ڈنکا قیامت کا بجنے والا ہے، نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے۔ وما ملکت ایمانکم، تم اوروں کو گالیاں تو دیتے ہی تھے، ارے اب تم ماؤں کو، بھائی کو گالیاں دے رہا، عورتیں گالیاں دے رہی، بیٹے باپ کو گالیاں دے رہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔
ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سب سے پہلے تمہارے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا وہ نہ شہادت، نہ علم، نہ تقوی، نہ زہد، نہ غزوہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ بیوی اور بچے سے کیا سلوک کرتا تھا پہلے وہ تولو، باقی بعد میں تولوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو پیسے سے نہیں بنے گے، نبوت والے اخلاق سے گھر جنت بنے گا۔ 9 بیویاں ہیں اور ہمارے نبی اپنا آٹا خود گوندھ رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی گوندھ رہے، اپنے لیے بھی گوندھ رہے، جھاڑو دے رہے، کپڑے دھو رہے، جوتے صاف کر رہے، ٹوٹ گئے خود سی رہے۔ تمہارا بٹن ٹوٹ جائے تم بیوی کی بےزتی کر دیتے ہو، چائے ٹھنڈی دے دے تم اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کرواتے ہو، اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو۔ کیا وہ کسی کی جنی ہوئی نہیں ہے؟ وہ کیا ظالم سماج ہے، ایک آدمی بیٹی دے رہا ہے اسے کہتے ہیں اور کیا دو گے، ساتھ کیا دو گے؟ ارے ظالم زمین پھٹ جاتی تو اس میں دفن ہو جاتا، کاش تو انسان نہ جنا ہوتا، تو جانوروں کی صف میں ہوتا کہ ایک جگر کو کاٹ کے تیرے بیٹے کے حوالے کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو دو گے کیا؟ کیا دو گے؟ چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا، 2 بچیاں ہوئی ہیں، تیسری کی امید ہے، تو حامد کہہ رہا اگر تیسری بھی بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہائے کوئی ہوتا جو اس کے پہلے ماں باپ کو الٹا لٹکاتا، جنہوں نے اس کو جانور بننے دیا، انسان نہ بنایا، پھر اس ظالم کو الٹا لٹکاتا جو اللہ کی تقدیر سے کھیل رہا ہے۔ میرے نبی کو تو بیٹیاں ہی ملی، 3 بیٹے ملے اللہ نے اٹھا لیے، قاسم ملے اٹھا لیے، عبداللہ ملے اٹھا لیے، 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا آخری بیٹا، 61.5 سال کی عمر۔ اتنے آپ خوش ہوئے کہ جس نے آ کر خوشخبری سنائی تھی ابو رافع نے، یا رسول اللہ مبارک بیٹا ہوا، تو آپ نے اس کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ پھر مدینے سے 3 میل باہر دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اب بھی محفوظ ہے جہاں ابراہیم نے پرورش پائی، 18 مہینے زندہ رہے۔ بڑھاپے کی اولاد تو کھب جاتی ہے دل میں، تو آپ جاتے بچے سے کھیلتے، پیار کرتے، کھیلتے، اور وہ دوڑنے لگ گئے تھے، بھاگنے لگ گئے تھے، تو ایک دم خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم جان کنی میں ہیں۔ اوف 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 اوف، یہ مدینہ سے اوالی کا محلہ ہے، اس کے پیچھے وہ جگہ ہے، آپ اتنی تیز چلے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے۔ بے قرار باپ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ ہاں آپ نے باپ بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، قاضی بن کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، ہر میدان میں آپ نے اپنے عمل کو زندہ کر کے تمہارے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ باپ بن کے اب بھاگ رہے ہیں، بے قرار محبت ہے، اور ابراہیم کو آخری اس کی آس ہے کہ باپ سے نظر چار ہو جائے، اسی لیے آخری شمع بھڑک رہی ہے اور آخری دم ہے۔ آپ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور فوراً ابراہیم کو گود میں لیا، باپ بیٹے کی نظریں چار ہوئیں اور ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی، اور آپ کے گرم گرم آنسو آپ کے گالوں پر دھلکنے لگے کہ اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اے ابراہیم آج بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، دل زخمی ہے، آنکھ اشک بار ہے، پر زبان پہ اللہ کی حمد کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ اور آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ ابراہیم کی قبر میں نہیں اتر سکے غم کی وجہ سے، اب کنارے پر بیٹھے، دوسروں سے کہا اتارو۔ جب قبر میں اتارا گیا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، تم آگے جا رہے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، اگر یہ یقین نہ ہوتا تو ان قریب ملاقات ہونے والی ہے تو ہم تجھ پہ آج بڑے غم کا اظہار کرتے۔ 6 مہینے بعد آپ بھی چلے گئے، اللہ نے تو آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی، اور آپ نے کہا اوروں کی نسل مردوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے، میری اولاد فاطمہ کی اولاد ہے۔ تو اس بچی کا قصور ہے کہ اس نے بیٹیوں کو جنم دیا؟
ایک نوجوان میرے پاس آیا روتا ہوا، کہا جی بہن کی شادی کی ہے، خامد ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا، جن ماؤں نے جنا ان سے نہیں ملنے دے رہے۔ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی سیکھو۔ صرف مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حج روزے کا نام اسلام نہیں ہے، پوری زندگی ہے میرے نبی کی۔ ہاں عورتوں کو بھی سکھایا کہ آج دونوں طرف سے ہلاکت و بربادی ہے۔ ہائے ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو، زخموں میں پیپ ہو، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری معاشرت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں، 2 بہنیں دیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچہ کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور پاکستان والے کیا کرتے ہیں؟ یہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے باپ کی وراثت میں، ماں اور باپ کی وراثت ساری بھائی ہضم کر جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگ لے کہتے بڑی بے حیا ہے، ہائے ہائے بے حیا تو وہ ہے جو دودھ ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق کھا گیا، ایک پیٹ میں پرورش پانے والی بہن ہے، اسی پانی سے بنی جس سے تو بنا ہے، اسی چھاتی کا دودھ پیا جس سے میں نے اور تو نے پیا ہے، کوئی حق نہیں تیرا، تجھے جہیز دے دیا۔ پھر کہتے ہیں حکومت بڑی گندی ہے، فوج بڑی گندی ہے، پولیس بڑی گندی ہے۔ تم جنید بغدادی ہو، اگر وہ گندے ہیں تو ہم کون سا چنگے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کیا فائدہ حکومت کو گالیاں دینے کا؟ وہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جب ہم برے ہیں تو وہ بھی برے ہی ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے تو وہ بھی اچھے ہوں گے۔ مامون رشید سے ایک آدمی کہنے لگا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، تو نے دیکھا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ تیرے یہ ٹھاٹھ باٹ، تیرا یہ کر و فر۔ تو مامون کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا۔ تم تو ایسے ہی بدمعاش رہو اور میں عمر بن گیا تو تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اپنی معاشرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ، جس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا کوئی نظام نہیں ہے، گالی گلوچ کا کوئی نظام نہیں، وہ برا وہ برا وہ برا، مولوی برے، فوج بری، پولیس بری، حافظ برے، نمازی برے، حاجی برے، تاجر برے، تو کوئی اچھا بھی تو رہنے دو۔ کیوں حساب کتاب اپنے ہاتھ میں ہم لیں؟ ہم تو کہیں سارے ہی اچھے میں برا، سارے ہی اچھے میں برا، سارے ہی اچھے میں برا، سارے بڑے قیمتی میں بڑا گندا۔ یہ رخ ہے میرے نبی کی کے بتائے ہوئے اخلاق کا۔ اور میرے بھائیوں اور پھر وہ دیکھو معاشر کا دن آ رہا ہے، جہنم آ رہی ہے بھڑکتی تڑپتی، اور ایک آ کے چیخ مارتی ہے، سارے انسان منہ کے بل زمین پر گریں گے، سارے فرشتے گریں گے اور نبی گھٹنوں کے بل ہو کر کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شیس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اور یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم بولیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ شعیب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، صالح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ہود علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوشع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یسع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ذوالکفل یا اللہ نفسی نفسی، دانیال یا اللہ نفسی نفسی، اور داؤد علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کی سنو یا اللہ
میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی 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 نفسی، 1.25 لاکھ نبی، نفسی نفسی، انسان جنات، نفسی نفسی، ماں باپ بیوی بچے، نفسی نفسی، حاکم محکوم رائی رعیت، نفسی نفسی۔ ادھر دیکھو ایک ہستی ہے جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی زبان پر ایک اور نغمہ ہے، ایک اور آواز ہے۔ یہ تو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کی تو آواز آ رہی ہے امتی 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 امتی۔ ارے یہ کون ہے؟ امتی امتی، اوہ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، جس کی جولی پھیلی، ہاتھ اٹھے، آنکھ اشک بار ہے، جو کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو نہ تمہیں دنیا میں بھولا، نہ حشر میں بھولا، نہ موت پہ بھولا، نہ جہنم کے آتے بھولا۔ پل سراج سے گزرو گے وہ پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میری امت پار لگا دے، رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا، پار لگا۔ ہے اور اسی سے باغی، اسی کی بغاوت کرنا چاہتے ہو تو آؤ بھائیو، آؤ بھائیو، آؤ آج ہم توبہ کریں اور اللہ رسول سے عہد وفا کریں۔ کرتے ہو توبہ؟ اور میں نے کوئی غلط بولا ہے، کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ اور میرے بھائیو، کوئی تنقید آ گئی ہو، انسان ہو آ گئی ہو، ورنہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کوٹھے پر ناچنے والی رنڈی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کب توبہ کر کے رابعہ بصری بن جائے اور میں عجب کا شکار ہو کے مردود ہو جاؤں۔ تمہیں پتہ نہیں ابراہیم تو وہ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، کتنے بڑے ڈاکو تھے۔ راہیں لٹ جاتی تھیں، قافلے لٹ جاتے تھے، یوں پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا کہ ولایت قدموں میں آ کے قدم بوس ہوئی۔ پتہ نہیں کون کب بدل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں یہ سارا مجمع توبہ کرے۔ یا احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب سے نہیں، یہ لوگ نہیں کہتے قرارداد ہم پاس کر رہے ہیں، ہم اپیل دائر کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک اپیل دائر کر رہا ہوں، میں بھی ایک قرارداد آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ تو میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، آج توبہ کے بغیر یہاں سے نہ اٹھو۔ کب تک اپنے من کو راضی کر لو گے؟ کتنا کر لو گے؟ آج ہم بس کریں، واپس واپس واپس۔ کہو میں آ گیا، میں آ گیا، کہو میں آ گیا، کہو یا اللہ میری توبہ کہہ دو۔ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کہو یا اللہ میری توبہ، اور پتہ نہیں کس کی ہائے اللہ کو پسند آ جائے اور میری آپ کی سب کی توبہ پکی ہو جائے۔ ہمارا نصیب حکومت نہیں بدل سکتی، فوج نہیں بدل سکتی، سیاستدان نہیں بدل سکتے، ہمارا نصیب اللہ بدلے گا، اور تب بدلے گا جب تم توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، ہماری عورتیں توبہ کریں گی، تو پھر تم دیکھو گے بہار آئے گی۔ اور امید رکھو، امید رکھو، بہار کی آمد ہے۔ یہ مجمع یوں نہیں، ہم نے دونوں دور دیکھے، ہمیں دھکے پڑے، ہمیں مشنوں سے نکالا گیا، ہمیں پتھروں سے مارا گیا، ہمارے پیچھے سیٹیاں بجائی گئیں، ہمیں اٹھا کے تھانے دیا گیا، ہمیں ماں بہن کی گالیں دی گئیں۔ گالیاں دینے والے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں حیران ہوتا یہ کون سے عاشق رسول ہیں جو مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں؟ اگر یہ عاشق ہیں تو گستاخ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے۔ دونوں دور ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایک ہوا چلائی ہے، یہ سارا نوجوان، یہ میری نرسری ہے۔ نرسری جب کھلنے پر آئے تو مالی بھی کھل اٹھتا ہے، نرسری مسکرانے پر آئے تو مالی بھی مسکراتا ہے۔ ہماری تو میرے بھائیوں زندگی گزر گئی اسی میدان میں محنت کرتے ہوئے۔ اللہ کا احسان ہے جس نے لوگوں کو کھینچا، نوجوانوں کو اٹھایا، یہ انٹرنیٹ سے اٹھ کے آئے ہیں، یہ کیبل سے اٹھ کر آئے ہیں،
انہیں اللہ میں لایا ہوں، کوئی ہمارے ہم نے اشتہار دیا یا کوئی روپے پیسے کا اعلان کیا یا کسی کو کرسی عہدہ دینے کا اعلان کیا، ہم تو الٹا مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، توبہ کرو، گناہوں سے ہٹو، اللہ اس کے رسول پہ جان مال کی بازی لگاؤ۔ یہ تو سارے مشقت کے کام ہیں۔ پھر ان کو کون لا رہا ہے؟ میں نہ میرے رب کی قسم، نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی نے ہوا چلائی ہے، اللہ ہی نے ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلا رہا ہے، اور وہی ہدایت کے۔ میں انگلستان میں اجتماع تھا، میں اجتماع رات 12 بجے ایسے ہی نکلا، ایک نوجوان ایسے لاٹھی ہاتھ پکڑ کے پیرے پہ کھڑا ہوا۔ میں پوچھنے لگا، بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بریڈ فورڈ سے ہوں۔ کہاں کے ہو؟ سیال کوٹ کا ہوں۔ یہاں کب سے ہو؟ پیدا ہی یہیں ہوا ہوں۔ یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہا جی بس 3 دن لگائے تھے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، آج میں اللہ کی راہ میں ہوں۔ مول صاحب اب ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عورت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے کیا، اور انہوں نے عیاشی کی ہر صورت مورت ہمارے سامنے کھڑی کی۔ ہمیں اللہ نے اس ساری گندگی سے نکال کے توبہ کی توفیق دی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب ہدایت آنے والی ہے۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، ہاں باطل اور کیا روپ اختیار کرے گا؟ موسیقی، عورت، شراب، حکومت، عہدے، بلڈنگیں، گھر، اس کے بعد اور کس چیز سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ 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 ہوائیں چلا چکا ہے، اور ہدایت کی ہوا چل چکی ہے، دکھائے گا، سارا عالم اسلام میں آئے گا۔ لیکن تو پہلے ہم توبہ کر لیں تاکہ ہم نمونہ تو بن سکیں، کسی کو کچھ دکھا تو سکیں، سیمپل تو تیار کرو۔ عالم انسانیت اسلام میں آنے والا ہے، کوئی سیمپل تو تیار کرو، کوئی نمونے تو تیار کرو۔ محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ انتقام لینے والا معاشرہ، اس پہ اسلام نہیں آ سکتا۔ معاف کرنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اسلام پنپتا ہے۔ تو بھئی توبہ کر لی سب نے؟ پکی کچی تو نہیں نا؟ اب دیکھو 2 اکتوبر سے تمہارا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے جو بھائی تیار ہوں وہ ایک دم کھڑے ہو جاؤ۔ توبہ تو پکی کر لی نا؟ یہ عہد لے کے جاؤ، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں، دکان دفتر بند کر کے باجماعت مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اپنے گھروں میں صحابہ کی، نبی کی سیرت کو پڑھو، عورتوں کو سناؤ، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو سناؤ، پیار محبت سے پردے کی ترغیب دو، سختی سے نہیں، پیار سے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے، چونکہ دل ٹیڑے ہو گئے تو آوارگی کا نام تہذیب بنا دیا گیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے اس اعتراض کو دھوتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ اس اعتراض کو صاف کرنے کے لیے مریم کا نام آیا۔ باقی سارا قرآن دیکھو، کسی عورت کا نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ میں تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو عورت کو بند سنور کے بازار میں آنے کی اجازت کیسے دے دوں گا؟ یہ پاک شریعت ہے، یہ حیاؤں والا دین ہے، اس میں مرد عورت کا آزاد اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، سب سے پہلے اس نے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ یورپ بھی مہذب تہذیب یافتہ تھا، اس کی عورت بھی سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے 1912 کا ایک فوٹو دیکھا گلاسکو کا ریلوے اسٹیشن کا، تو کسی عورت کا بال بھی ننگا نہیں، اور ان کے وہ تک نیچے تک ان کے وہ لمبے چوغے اور بازو یہاں تک لمبے، پورے یہاں تک۔ تو شیطان نے ایک عورت کو کھڑا کیا، عورتوں کو آزاد کرو، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو، چونکہ اس میں مرد کی شہوت کی
تسکین تھی تو مردوں نے پش کیا، عورت تو پہلے ہی کم عقل، وہ اس کے ساتھ بے وقوف بنتی گئی، اس کو آزادی کا یہ صلہ ملا ہے، نہ وہ ماں رہی، نہ بیٹی رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ خالہ رہی، نہ پھوپھی رہی، نہ دادی رہی، نہ نانی رہی، نہ ساس رہی، نہ چاچی رہی، وہ کچھ بھی نہ رہی، صرف گرل فرینڈ رہ گئی۔ جب جی بھر جائے گا کسی اور کو لایا جائے گا، اسے دھکا دے دیا جائے گا، وہ 11 سال کی عمر میں خامند کی تلاش میں نکلتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی، اسے خامند نہیں ملتا، اور اس کی ذلت کے ساتھ مرد بھی ذلیل ہوئے کہ مرد بھی نہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا رہا، نہ خامند رہا، نہ چاچا رہا، نہ ماموں رہا، کچھ بھی نہ رہا، بوائے فرینڈ ہے۔ جب جی بھر جائے گا کک مار کے نکال دیا جائے گا، کسی اور سے پینگیں بڑھائی جائیں گی۔ کربناک معاشرہ ہے، کربناک معاشرہ ہے۔ خاندانی سسٹم ٹوٹ جائے تو زندگی بکھر جاتی ہے، زندگی سسکتی ہے، زندگی پھر رواں دواں نہیں ہوتی، زندگی رینگتی ہے۔ اسے دن تو پورے کرنے ہیں لیکن زندگی پر خود بوجھ اور عذاب بن جاتی ہے۔ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ تمہاری عزت گھر کے اندر ہے، باہر نہیں۔ پوسٹر پہ تمہارے نام کہا جانا اور تمہاری تصویروں کا چھپ جانا، اس کا نام آزادی نہیں ہے، اس کا نام ذلت ہے۔ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت کھڑی کی جائے، ڈبل روٹی کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے، فریج کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے، ٹیلی فون کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے۔ اے واہ بہارے اگر اس بہارے، لعنت ہے اس بہار پر اگر اس کا نام بہار ہے۔ یہ کیا بہار ہے بھائی، یہ کیا بہار ہے بھائی؟ بلبل ہمتن خون شد بگل شد ہمتن چاک، اے واہ بہارے اگر اس بہارے۔ کابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی۔ مٹانا چاہتا ہے، سمجھاؤ یہ آزادی نہیں ہے، ہلاکت۔ 1998 میں اسی انگلینڈ میں سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا گھر واپس جانا چاہتی ہو کہ یہی زندگی پسند ہے؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامند نہیں ملتے۔ یہ اشفاق احمد صاحب رائٹر مرحوم جو فوت ہو گئے، ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی 1994 میں، تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے کہ میں تبلیغ کا قائل ہوا انگلستان میں جا کر۔ میں اور میری بیوی ہم ایڈمرا میں پارک میں بیٹھے تھے، ایک تمہاری جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی، 15-16 لڑکیاں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھی، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب ہم قریب پہنچے تو وہ لڑکی اس نوجوان سے کہہ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی؟ کہا ہاں۔ کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے بندگی عبادت۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، پھر باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے اس کو سمجھایا، وہ ایک لمبی بات انہوں نے مجھے سنائی، میں آپ کو آخری سناتا ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے، تو اس نے کہا میں آپ معذرت خواہ ہوں، میں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی عورت کو یہ ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس نے تڑپنا شروع کیا، سسکنا، کہنے لگی ہے وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی ہوئی بوجھل قدموں سے اٹھ کے چلی گئی۔ تو کہنے لگے مرحوم میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی، وہ تبلیغ نہ ہوتی جو یہ نوجوان ایک عمل کو زندہ کر کے تبلیغ کر گیا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، محبت سے، سختی سے نہیں، محبت سے بتاؤ، محبت سے، کہ عورت کی عزت اس کے چھپنے میں ہے، کھلنے میں نہیں، چھپنے میں ہے، کھلنے میں نہیں ہے۔ جب مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوگا زنا ضرور ہوگا، اور جب زنا ہوگا تو وہ قومیں پستیوں میں جا گرتی ہیں اور ہلاکتوں کی آخری تہ میں جا گرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، حضرت علی موقع پہ موجود نہیں، کسی کام کو گئے، اچانک ہی قصہ ہو گیا، خادمہ سے کہا پانی رکھو، رکھا، غسل کیا، فلاں کپڑے نکالو، نکالے،
پہلے چارپائی کمرے کے درمیان کرو، کر دی، اس پر لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کیا، فرمایا میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، خبردار میرا کندھا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی اپنا سطر نہ کھلے۔ میں کہتا ہوں اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ، خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ، مغرب کی بیٹی بننے کے بعد پھر سب کچھ لٹ جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ حضرت علی آئے تو قیامت قائم ہو چکی تھی، کہا ہے کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پاس گئیں اور یہ فرما گئی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ ایک روایت آپ کو، ایک دوسری روایت، یہ بھی صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت علی نے پھر اسی طرح اٹھایا، اسی طرح اٹھایا۔ تو ہم اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، جن کو مرنے کے بعد بھی یہ احساس ہو میرا سطر نہ کھلے، باہر نکل آنا۔ یہ تو کوئی عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی شان نہیں ہے۔ تو بھائیو، لیکن یہ کام پیار محبت سے ہوگا، ہم سختی کے قائل نہیں، ہم ڈنڈے کے قائل نہیں ہیں۔ محبت سے پیار سے کرو گے تو ہو جائے گا، سختی سے کرو گے تو نہیں ہوگا۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں پڑھتا تھا، میٹرک وہاں سے کیا، تو ہمارے ایک وارڈن آیا ہاسٹل کے، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ بڑے نیک تھے استاد، مرحوم طالب حسین ان کا نام تھا۔ انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی تھی مغرب عشاء میں۔ تو ایک دفعہ عشاء کی نماز کھڑی تھی اور میں آخری صف میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ مرید کے ایک لڑکا میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، تو اس نے نماز عشاء کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو میری نماز ٹوٹ گئی، میں کو ایک ہی کیتا ہی۔ وہ کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت اسلام نہیں لا سکتی۔ ایک اور آپ کو بتاؤں، میں مدینے میں تھا، ایک نوجوان ہے میرے ملتان کا، کہا جی 10 سال سے مدینے میں ہوں اور بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور کئی دفعہ ایسا کیا کہ جا کے اتحیات میں بیٹھا، سلام پھیرا اور اٹھ کے باہر، چونکہ وہاں تو نماز دکان بند کرنی پڑتی ہے، نماز کو جانا پڑتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ کی ایک کیسٹ ملی، میں نے وہ سنی، اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، کیا میری توبہ ہے؟ قبول ہو جائے گی؟ اس کا غم نہ کر، بڑے کریم رب سے واسطہ ہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو توبہ کر، ہر شے معاف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پیار محبت سے، پیار محبت سے ان چیزوں کو رواج دو۔ جن دوستوں پر زکوٰۃ فرض ہے اہتمام سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جس وقت تجارت سود پہ ہو تو فقر لازمی ہوتا ہے، فقر لازمی ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ سے زیادہ بھی دو۔ اور آپ اس میں جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اف بھی نہ کرو، چوں بھی نہ کرو، سہ جاؤ پی جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے، روو گے۔ ہمارے تو چلے گئے، اگر تمہارے باقی ہیں تو قدر کر لو، چند دن ہیں، قدر کر لو۔ دعا لگ گئی نا ماں یا باپ کی، ہواؤں میں اڑتے پھر ہو گئے، ہمالیہ بھی قدموں میں جھک کے تمہیں سجدے کرے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، اور ماں باپ بد دعا جو نہیں دیتے، ہائے جو کرتے نا، ہائے، یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ کوئی ہوتی ماں جو دکھ میں آ کے کہہ جائے، ماں جو وہ ہائے کرتی نا اولاد کی بدتمیزی سے، یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی ہائے نہ لینا، ان کی دعا لینا، دعا، خدمت کرو، بچھ جاؤ۔ ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا۔ کئی نوجوان تبلیغ میں جاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ماں کہتی شیو کراؤ، ابا کہتا شیو کراؤ، یہ نہ ماننا۔ یہ مانو گے تو تم بھی جاؤ گے بربادی کی طرف، تمہارے ماں باپ بھی جائیں گے بربادی کی طرف۔ لیکن احترام پھر بھی کرنا ہے، گستاخی اس وقت بھی نہیں ہے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کو دو، کچھ وقت اس کا ترجمہ پڑھو۔ قرآن کے 2 حصے ہیں، احکامات، واعظ نصیحت عبرت۔ واعظ نصیحت عبرت تو ترجمے سے واضح ہے، پڑھو، جنت پڑھو، دوزخ پڑھو، احکام علماء سے سمجھو، جنت جہنم عبرت تو ترجمے سے دیکھو۔ کچھ وقت قرآن کے ساتھ بیٹھو، کچھ وقت قرآن کے ساتھ بیٹھو، کچھ وقت اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ آپس میں لڑے ہوئے تو آج اٹھتے ہی صلح کر لینا، جو صلح میں پہر کرے گا اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ 99 رحمتیں اس کی طرف چلیں گی، ایک دوسرے کی طرف جائے گی۔ معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں بھی پہل کرو۔
آپس میں روٹھے ہو تو مان جاؤ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دن کوئی روٹھا رہا اور چوتھے دن آپس میں بات نہ کی تو میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ کوئی نہیں. تو آپس کی لڑائیاں ختم کرو, امن امان تم سے قائم ہوگا. حکومت کتنی پولیس لائے, حکومت کتنی پولیس لے کر لا سکتی, کتنی فوج لا سکتی؟ یہ حکومت پولیس کا کام نہیں ہے. وہ تھوڑی مدد تو کر سکتے ہیں, کام تو میرے اور آپ کے کرنے کا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کو زندہ کریں, ایک دوسرے کے. آپ نے کہا یاد رکھنا مسلمان کی عزت اور حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے بیت اللہ, اے بیت اللہ تو بڑا عزت والا ہے, بڑی حرمت والا ہے, پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. اس لیے بھائیو سمجھاؤ سمجھاؤ, ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہمت دے. بہت سے دوستوں نے اجتماع سے ارادے کیے 4 مہینے سے لے کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے. ہر مہینے 3 دن کی پابندی کرو. تبلیغ کوئی سیاسی جماعت نہیں, کوئی تحریک نہیں, ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے. گھر چھوڑو, گھر چھوڑو, چھوڑے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے. اپنی بیویوں کا وقت لگواؤ, اپنے ماں باپ کی منت کر کے وقت لگواؤ. انشاءاللہ زندگی میں پلٹا آئے گا, انقلاب آئے گا. 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی. 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا. یہ یوں چلتا ہے, یوں نیچے سے اوپر جاتا ہے, نیچے سے اوپر جاتا ہے. تو اس لیے بھائیو سارے اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تو بڑا کریم ہے اور ہم بڑے گناہگار ہیں. تو غفور الرحیم ہے, ہم خطاوار قصوروار ہیں. یا اللہ, یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. نہیں کرنا پھر بھی کر دے. معاف کرنا تیری صفت ہے, بھول جانا ہماری عادت ہے. یا اللہ ہم اپنی گندی عادت نہیں بھولے, تو اپنی اچھی صفت کو ہم سے دور نہ فرما. اے میرے مولا, ہمیں پتہ ہے ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں. تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے, تو روکتا رہا ہم نہ رکے. آنکھوں نے غلط دیکھا, کانوں نے غلط سنا, شہوتیں غلط جگہ استعمال ہوئیں, مال کا غلط استعمال ہوا, جوانیاں ہماری جاری برباد ہوئیں. یا اللہ ہم لٹے ہوئے مسافر کی طرح, لٹے ہوئے یا اللہ قافلے کی طرح, تھکے ہوئے راہی کی طرح تیرے در پہ آ گرے ہیں مولا. ہم وہ مسافر ہیں جس کے چلنے کی ہمت جواب دے گئی ہے, سفر کی ہمت جواب دے گئی ہے. آخری دروازہ دیکھ کر تیری چوکٹ پہ آ کے سر جھکایا اور گرے ہیں. یا اللہ ہمیں دھکا نہ دینا, ہمیں دھتکار نہ دینا. تو ہماری آخری آس ہے, آخری پناہ گاہ ہے. یہاں سے خیرات نہ ملی تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہم پہ رحم کرنے والا, کوئی نہیں ہم پہ نظر کرم کرنے والا. تیرے بندے, تیری بندیاں, تیرے فقیر, تیری فقیرنیاں سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, سب تیرے ہی آگے گڑ گڑا رہے ہیں. اے مولا, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اس غفلت کے شہر میں اتنے ہزاروں کا مجمع تیری یاد میں جمع ہو. تیری بڑی مہربانی تو نے ہمیں یہ دن دکھائے. اللہ ہم نے تو کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا کہ تو ایسے ہواؤں کو بدلے گا. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری نوجوان نسل کو تو ایسے اپنے دین کی طرف پھیرے گا. اللہ تیری بڑی مہربانی ہوئی, ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور تو نے اتنا کچھ کر دکھایا. یا اللہ, اے میرے مولا, اب تو ہدایت کی عمومی ہوا چلا دے. یا اللہ ہدایت کی عمومی ہوا چلا دے. یا اللہ ہماری نوجوان نسل جو اس وقت تک تجھ سے دور ہو گئی ہے انہیں اپنے قریب کر لے. یا اللہ
قریب کر لے یا اللہ، ہماری نوجوان کو نسل کو، بچے بچیوں کو، لڑکے لڑکیوں کو اپنی پسندیدہ زندگی سے مزین فرما دے، ہماری مسجدوں کو بھر دے میرے مولا، ہماری مسجدوں کو بھر دے میرے مولا، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں یا اللہ اسلامی معاشرت کو زندہ کر دے، اخلاق زندہ کر دے، پاک دامنی کو زندہ کر دے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا، اپنوں کے ہاتھوں بھی ذلیل، غیروں کے ہاتھوں بھی ذلیل۔ یا اللہ یہ فقیروں کا مجمع، یہ پنچایت کا مجمع آج تیرے در پر کنڈا کھٹکھٹانے آیا ہے میرے مولا۔ ہمارے دیس کا دستور ہے پنچایت کسی کے در پر چلی جائے، 4 آدمی وفد بن کے کسی کو منانے چلے جائیں تو وہ فوراً مان جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو دیکھ تیرے کتنے ہزاروں بندے یا اللہ، ہزاروں بندے یا اللہ، فقیر و فقیرنیاں تیرے در پر آ کر تجھے منانے کے لیے یا اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں یا اللہ۔ یہ کسی انسان کی ذلت کی آخری حد ہے یا اللہ۔ اے میرے مولا تو آجا، آجا ہمیں سہارا دے، ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ بے شک بے بہت گناہ کیے، دھرتی کو گندا کر دیا، ہواؤں کو گندا کر دیا، پانیوں کو کڑوا کر دیا، زمین آسمان کو اپنے گناہوں پہ گواہ بنا لیا، پر تیری اللہ رحمت نے، تیری رحمت نے یا اللہ ہمیں بار بار یا اللہ یہ جرت دے دی کہ ہم گناہ کرتے چلے گئے، کیونکہ تیرا فرمان پہنچا ہے کہ میرے بندو اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ یقیناً ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں، بہت ہیں ہمیں پتہ ہے، پر اتنے نہیں ہیں کہ آسمان کی چھت کو چھو لیں۔ تو اتنا کریم ہے کہ چھت تک پہنچانے والوں کو بھی معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم سب کٹھے ہو جائیں یا اللہ ہمارے گناہوں سے تو پاکستان کی زمین نہیں بھر سکتی۔ اے میرے مولا ہم کو، اس نسل کو، ان اٹھے ہوئے ہاتھ کو، ان اٹھانے والوں کو، ہاتھ اٹھانے والوں کو، سب کو اپنی محبت کی چادر میں لے لے، سب کے دلوں کی دنیا آباد کر دے، اپنی یاد سے، اپنے تعلق سے، اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے۔ یا اللہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ، ساری دنیا کا باطل وہ ہمیں زخمی کیا کر رہا، ہماری رگ رگ سے خون نچوڑ رہا ہے میرے مولا، اور ہم بے بس تماشائی کی طرح اپنے گھر کو جلتا دیکھتے ہیں اور صرف چپ کے آنسو بہاتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبتوں کا واسطہ، وہ اس امت کے لیے بڑا رویا ہے۔ یا اللہ صحابہ تو بخشائے تھے، اس کے ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کے آنسو ہمارے لیے نکلے تھے۔ وہ عرفات میں جو 6 گھنٹے روئے تھے ہمارے لیے روئے تھے یا اللہ، وہ جو مزدلفہ میں روئے تھے وہ ہمارے لیے روئے تھے یا اللہ۔ تجھے تو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے یا اللہ، تو نے تو ان کے آنسو پوچھنے کے لیے کتنی دفعہ جبریل کو بھیجا تھا، جاؤ میرے نبی کے آنسو پوچھ کے آؤ۔ یا اللہ تجھے تو پتا ہے وہ آنسو ہمارے لیے گرے تھے کہ انہیں پتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت ایسی نیک نہ ہوگی۔ یا اللہ ہمارا دامن ہر گناہ سے آلودہ ہے، پر تیرا فضل و احسان ہے ہم نے کبھی پتھر کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی مورت کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے یہ ہاتھ کسی مخلوق کے آگے نہیں پھیلائے۔ اللہ اسی کمزور توحید کو قبول فرما کر اس امت کا نصیب بدل دے، اس کا نصیب بدل دے۔ ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں قبول کرنے کو تیار۔ زمین آسمان کے تیور بھی بدلے ہوئے میرے مولا، بیچ منجدار میں پھنسے ہوئے ہیں، کشتی بھنور میں ہے، ہماری بھی فریاد ہے، ہمارے معصوم بچوں کی بھی فریادیں ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مولا، اے زمین و آسمان کے مولا، یا اللہ یوسف علیہ السلام کو کالے کنویں میں تو نہیں بچایا تھا، اپنی اسی قدرت کو لیا، آج تیرے محبوب کی امت اسے ایسے ہی کنویں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر تو نہیں بچایا تھا، اپنی وہ قدرت لیا کہ آج اسی آگ میں تیرے محبوب کی امت سلگ رہی ہے۔ اے اللہ
نمرود نے تیرا خلیل جلایا، تو نے اسے جکڑا پکڑا، خلیل کو بھی بچایا۔ اللہ تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں خلیل جل کے راکھ ہو گئے۔ کتنے معصوم بچے تو تیرے خلیل ہی ہوتے ہیں یا اللہ۔ سارے معصوم بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے میری امت کے معصوم بچے مر کے ابراہیم خلیل کے پاس جاتے ہیں۔ مولا ہمارے تو تیری محبوب کی امت کے لاکھوں بچے یا اللہ ذبح بھی ہوئے، جل بھی گئے، راکھ بھی ہوئے۔ اے میرے مولا تو ہمارے نمرودوں کو کب پکڑے گا یا اللہ؟ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے تھے، تو نے پکڑ لیا تھا، ہمارے فرعونوں پہ تیری تقدیر کے فیصلے کب ظاہر ہوں گے میرے مولا؟ اللہ قارون نے بنی اسرائیل کو لوٹا تھا، مصر لوٹا تھا، ہمارے قارونوں نے تو سارا جگ جہان لوٹ لیا ہے۔ تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے میرے مولا ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں، مائیں بے بسی کی تصویر بن کے سو جاتی ہیں، نہ ایک قطرہ دودھ ہے پلانے کو، نہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے کھلانے کو۔ اے میرے مولا تیرا نبی بچے کے رونے کی آواز سنتا تھا، وہ نماز مختصر کر دیتا تھا۔ ہمیں تیری اس محبوب کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہ جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے نماز مختصر کر دیتے تھے کہ ماں جلدی سے جا کے بچے کو سنبھال لے، دودھ پلا لے۔ اے میرے رب آج تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے رو رہے ہیں یا اللہ، ان کے آنسو پہاڑوں کو پگھلا رہے ہیں میرے مولا، ان کے معصوم ہونٹوں سے نکلنے والی آہ بکا میرے مولا پتھروں کو موم کر رہی ہے میرے مولا۔ تو بھی تو آ جا، تو بھی تو آ جا، تو بھی تو آ جا۔ ساری دنیا کا باطل ہمیں تانا دیتا ہے، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ اب ابو بکر تو آنے سے رہے، عمر عثمان علی تو آ نہیں سکتے، ان جیسے تقوی کہاں سے آئیں گے؟ یہی گندے حقیر فقیر ہیں جو تجھے چمٹے ہوئے لپٹے ہوئے اللہ تیرے سامنے فریادی ہیں، اپنی بھی خیر مانگتے ہیں اور پورے ملک کی خیر مانگتے ہیں، سارے صوبوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور پوری امت کی خیر مانگتے ہیں۔ ہمیں نہ ٹھکرا، ہم پہلے ہی ٹھکرائے ہوئے ہیں، سارے جہان نے دھکا دیا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، بچے کا زور امی ابا تک ہوتا ہے، وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کو آ کے دکھڑے سناتا ہے، اپنے باپ کو آ کے غم سناتا ہے، ماں اسے گود میں لیتی ہے، سہلاتی ہے، چمکارتی ہے، چپکاتی ہے، اس کا غصہ، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اے میرے مولا تیرا نبی بھی تیرے پاس، تیرے مقرب بندے بھی تیرے پاس، ہمارے تو آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ذلیل کرنے والا سارا جہان ہے، دھکے دینے والا سارا جہان ہے، تیرے نبی کے طریقے پر آئیں تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں میرے مولا۔ اے میرے مولا پردہ دار عورت پردہ کرنا چاہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، تنخواہ دار حلال کمانا چاہیں ان کے بچے سسک سسک کے مرتے ہیں، وہ دوائی کے پیسے نہیں یا اللہ ان کی جیب میں ہوتے۔ اللہ آج ظالم دن دن آتا ہے، نافرمان دن دن آتا ہے، تیرے دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارا زور تو تجھ تک ہے، ہم تو تجھے اپنا غم سنانے آئے ہیں، دکھڑا سنانے آئے ہیں۔ اس امت کی سختیاں دور کر دے، آفتیں دور کر دے، رات پہ صبح لے آ، خزاں پہ بہار لے آ یا اللہ ہم نے امت کا رونا ہی رونا سنا ہے، ہنسنا بھی سنا دے، نافرمانیاں دیکھی ہیں، فرما برداری بھی دکھا دے، ہماری ضد مان لے یا اللہ۔ بچہ ماں باپ کے آگے لوٹ پوٹ ہو آخر اپنا غلط بھی منا لیتا ہے، ہماری تو بڑی جائز ضد ہے میرے مولا، امت کی سختیاں دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تجھے دکھاتے، وہ غار میں پھنسنے والوں نے تجھے عمل کے واسطے دیے تھے، تو نے پتھر ہٹایا تھا میرے مولا، ہم تجھے کیا واسطہ دیں جس پر یہ مصیبت کا پتھر ہٹے؟ تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے اس کے یا اللہ بھوک پیاس سہنے کا واسطہ، اسے راتوں کو گڑ گڑانے کا واسطہ، اس کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ یا اللہ۔ تجھے پتا ہے وہ مرتے ہوئے بھی کہہ گیا تھا امتی امتی، وہ طائف میں بھی کہہ گیا تھا نہیں 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 میں بد دعا نہیں کروں گا، میں بد دعا نہیں کروں گا، اور پتھر کھا کے بھی اس نے بد دعائیں نہ کی یا اللہ۔ ہم ایسے مہربان نبی کی امت ہیں، تو بھی مہربان رب ہے میرے مولا، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں ذلیل نہ کر،
بس کر دے، جو سزا مل گئی بس کر دے، جو مل گئی بس کر دے، اب صبح لے آ۔ ہماری آنکھیں دیرے میں دیکھ دیکھ کے ختم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ یا اللہ صبح کہاں ہے؟ صبح صادق کہاں ہے؟ یا اللہ بہار کہاں ہے؟ میرے مولا تیرے محبوب کا چمن اجڑے 200 سال ہو چکے اور خود مسلمان بھی نومیدوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو لائے گا صبح، ہمیں پتہ ہے تیری قدرتوں کو زوال نہیں ہے۔ تو نے پانیوں کو پھاڑا، بنی اسرائیل کو راہیں دی، تو نے خلیل کی چھری کو کند کر کے اسماعیل معصوم کی گردن کو بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو غار ثور میں بچایا، تو نے بدر کے میدان میں جبریل کو لشکروں کے ساتھ اتار کے مدد کر کے دکھایا۔ یا اللہ تو ہی ہے جس نے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو پال کے دکھایا، تو ہی ہے جس نے بن باپ کے اماں مریم کو بیٹا عطا فرمایا۔ اے میرے مولا اپنی اس غیبی قدرت کو ظاہر فرما، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے۔ ہمیں دھتکارے، ہمیں لوگوں نے دھتکارا، تو نہ دھتکار۔ ہماری نسل کو اسلام کی طرف رجوع دے دے۔ ہمارا اسلام ہم سے روٹ کے کہیں چلا گیا، یا اللہ بچھڑ گیا ہے ہم سے، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے میرے مولا، ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے میرے مولا۔ ہمارا اسلام ہمیں واپس کر دے۔ تو نے یوسف کو یعقوب سے ملا ہی دیا تھا یا اللہ، تو نے یوسف کو یعقوب سے ملا ہی دیا تھا یا اللہ۔ صرف 40 سال کے بعد دونوں باپ بیٹے کو گلے سے لگا دیا تھا، ملا دیا تھا۔ ہمارا دین تو ہم سے 200 سال ہوئے روٹ کے کہیں چلا گیا ہے، حیا کہیں چلا گیا ہے، پاک دامنی کہیں چلی گئی ہے، ماؤں کا تقدس کہیں چلا گیا ہے، باپ کا احترام کہیں دفن ہو گیا ہے، بھائیوں کی محبتیں کہیں فروخت ہو گئی ہیں۔ اے اللہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ، ہمارا دین ہم سے ملا دے، ملا دینا یا اللہ، ملا دے، ملا دے ہمیں۔ ہم زخمی ہیں، ہم شکست خوردہ ہیں، ہم ٹھکرائے دھتکارے ہوئے ہیں، تیرے در پر فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہمارے اس شہر میں ہمارے بادشاہ بھی رہتے ہیں، ہم ان کے آگے فریاد لے کر نہیں آئے، ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں۔ وہ بھی ہمارے جیسے فریادی ہیں، وہ بھی تجھے پکارتے ہیں، ہم بھی تجھے پکارتے ہیں۔ امت کا نصیب بدل دے۔ یہ آیا ہوا مجمع ان سب سے راضی ہو جا، انہیں محبت سے دیکھ لے، ایک دفعہ تو دیکھ ہی لے یا اللہ، دیکھ لے یا اللہ، دیکھ لے، ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے۔ ایس محفل کا فرشتو آج تم بھی آمین کہو، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ۔ ہمارا مولا ہمیں راضی کر دو، آج تم ہماری سفارش لے کے جانا۔ تم ہم سے زیادہ اس مجلس میں بیٹھے ہو، ہمیں پتہ ہے۔ ابھی ہم اٹھیں گے اپنے گھروں کو، تم جاؤ گے آسمانوں کو، ہمارا غم ہمارے رب کو بتانا، ہماری سفارش کرنا۔ آ جاؤ آ جاؤ اس محفل کے فرشتوں، آج تم بھی رو ہم بھی روتے ہیں، تم بھی ہائے ہائے کرو ہم بھی ہائے ہائے کرو۔ اے مولا یہ ہمارے لاڈ ہیں، تو ہماری براہ راست سن رہا ہے، ہم تو فرشتوں کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں کہ یہ بھی آج امت محمد کے غم میں روئیں روئیں، اور ہم بھی روئیں، یہ بھی روئیں، یہاں تک کہ تیری پیار بھری نظر پڑ جائے، پڑ جائے، پڑ جائے، تیری پیار بھری نظر پڑ جائے، پڑ جائے۔ دیکھ لے، عرش کے در کھول دے، آسمانوں کے در کھول دے، دیکھ لے ہمیں، ایک نظر محبت، ایک نظر محبت، ایک صرف ایک نظر محبت مولا، ایک دفعہ، ایک دفعہ۔ بے شک ہم میں کوئی نہیں نیک بندے، یہی گندے فقیر گندے، پر تو دیکھ لینا یا اللہ، جن نظروں سے تو نے اپنے پیاروں کو دیکھا اسی نظر سے ہمیں دیکھ لے، دیکھ لے مولا۔ اس مجمع میں تجھے کوئی آنسو پسند آئے، کسی جوان کی ہچکی تجھے پسند آ جائے، کسی سفید داڑھی والے کی ہائے تجھے پسند آ جائے، تو فیصلہ کر دے، کرم کا، رحم کا، فضل کا، آسانی کا کر دے یا اللہ، فیصلے کر دے یا اللہ۔ اس شہر کو اسلام آباد ہی بنا دے، اس کے نام کے مطابق اسے اسلام آباد ہی بنا دے۔ ہمارے تاجروں کو یا اللہ تو سخی بنا دے، ہمارے فقیروں کو یا اللہ خوددار بنا دے، ہماری عورتوں کو یا اللہ حیا والا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن بنا دے، ہمارے مزدوروں کو دیانتدار بنا دے، ہمارے قاضیوں کو عدل والا بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے، ہماری فوجوں کو شجاعت نصیب فرما دے، ہمارے افسران کو دیانتداری نصیب فرما دے،
ہمارے نوجوانوں کو باادب بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، سٹے کو نکال دے، جوئے کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، دھوکے دہی کو نکال دے، دھوکہ فراڈ کو نکال دے۔ میرے مولا دیانتدار بازار دے دے، دیانتدار بازار دے دے، دیانتدار بازار دے دے، عدل والے قاضی دے دے، رحم فرما ہم پر، کرم فرما ہم پر، ہمیں ٹھکرا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ یہ تیرے فقیر، یہ تیرے سوالی، تو ہی تو ایک اکیلا بادشاہ ہے جو سائلین کی کثرت سے خوش ہوتا ہے، تھوڑے ہوں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ تجھ سے تیرے سامنے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا بس تو راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اس سارے مجمع کے یا اللہ تو گناہ معاف کر دے، ان کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، مردوں عورتوں کو معاف کر دے، مردوں عورتوں کی دنیا آخرت اچھی کر دے، اولادوں کو نیک کر دے، جوان اولاد کے نیک رشتے مقدر کر دے، بے روزگار کو روزگار نصیب فرما دے، قرضوں میں جکڑے ہوں کو آزاد کر دے، سود میں پھنسے ہوں کو آزاد کر دے، آپس میں روٹھے ہوں کو منا دے، نفرت کی فضائیں مٹا دے، محبت کی فضائیں قائم فرما دے۔ اے میرے مولا ہم راتوں کو خوف سے سوتے ہیں، ڈر کے سوتے ہیں، ہماری اپنی نسلیں ہمیں لوٹ رہی ہیں۔ میرے مولا جوان بیٹیوں والے تھر تھراتے ہوئے رات گزارتے ہیں، پتہ نہیں کون سے بھیڑیے آ گرے۔ اے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اے میرے مولا ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ملک میں فساد پھیلا رہے، جو فتنے پھیلا رہے، جو ایسے عنصر ہیں یا اللہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے تو ان کا علاج تو کر دے۔ یا اللہ ان کا علاج تو کر دے، انہیں عبرتناک سزائیں دے، انہیں حرام کمائیوں میں بے چین کر دے، انہیں گناہوں کی زندگی میں بے قرار کر دے، انہیں تڑپا دے۔ یا اللہ انہیں مچھلی بغیر پانی کے جیسے تڑپتی ہے تو انہیں ایسے تڑپا دے، انہیں ذلیل و خوار کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ جو معصوم عزتوں سے کھیلتے ہیں، جو لوگوں کے مال لوٹتے ہیں اور جانوں سے کھیلتے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، توبہ پہ پکا کر دے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اگر وہ نہیں باز آنے والے تو پھر یا اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے مولا مانگنے کو تو جی چاہتا ہے ساری رات مانگتے رہیں، پر تو جانتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، تعبیرات بھی ختم ہو جاتی ہیں، پر یا اللہ تو ہمارے اندر دیکھ رہا ہے نا، ابھی ہمارے سوال نہیں ختم ہوئے، ابھی ہمارے سوال نہیں ختم ہوئے، ہمارا بول ختم ہو گیا، تعبیر ختم ہو گئی۔ دنیا میں بھی اپنے شایان دے اور آخرت میں اپنے شایان شان دے، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے۔ اس سارے مجمع کے آنے کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا تھا تیرے بندوں نے کھڑے ہو کر تیری بات کو سنا، بیٹھ کے سنا، پہلو بدل کے سنا، وہ سب نے شوق و ذوق سے سنا، جو کہا گیا سنا گیا، اسے قبول کر لے۔ ان کے اخلاص کی طفیل تو میرے بول کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ہمارا یہ سفر بھی قبول کر لے، جو کمی کوتاہی ہوئی معاف کر دے۔ نظر ڈال لے یا اللہ، اتنے مجمع روز کہاں کٹھے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یہ سارے گناہگار ہیں، یہ سارے اشک بار ہیں، اور کسی کی ہائے قبول کر لے میرے مولا۔ ہائے 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 اللہ، او میرے اللہ، او میرے مہربان اللہ، او ہم سب کے پیارے اللہ، او ہم سب کے کریم اللہ، تو آ ہم تیرے پاؤں پڑ جائیں، تو آ ہم تیرے پاؤں پڑ جائیں، ہم تجھ سے لپٹ جائیں، ہم تجھے منا لیں، منا لیں۔ تیرے مانے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، تیرے مانے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ مان جا، مان جا، مان جا، یا نہیں ماننا پھر بھی مان جا یا اللہ۔ کہہ دے میں مان گیا ہوں، کہہ دے میں مان گیا ہوں، آ جا، آ جا۔ اتنا ہم ماں کے سامنے روئے، اتنا لا الہ الا اللہ، ہمارے لفظ ختم ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
وحدك لا شريك لك